खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। 14 नेशनों की जान से यकूब शैमुल। आज हम मत्ती 24 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 14 आयत का मुताला करेंगे। इस 24 बाब का इन्वान है यीशु यरूशलेम पर वो पेशन गोई करते हैं, यरूशलेम की बर्बादी पर वो पेशन गोई करते हैं। इसकी पहली 2 आयत का मुताला करेंगे। पहली आयत, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारत दिखाएं। दूसरी आयत, उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया जाए। अजीजों, यीशु के ये आखिरी जो यरूशलेम है, यरूशलेम पर क्रॉस पे क्रॉस देने से पहले ये आखिरी अयाम है, या कुछ देर है, हफ्ता 10 दिन ऐसा कुछ टाइम है जिससे यीशु यरूशलेम में अपने शागिर्दों के साथ वो यरूशलेम में थे, और जब तक वो सूली पर नहीं चढ़ाए जाएंगे वो यरूशलेम ही में रहेंगे। वो सारी बातें जानते हैं। तो जब वो यरूशलेम से हैकल से निकल रहे थे, जब यीशु के वो शागिर्द यीशु से कहने लगे, ये इस इमारत को देखो, इस बिल्डिंग को देखो, इस टेम्पल को देखे जो कि सुलेमान बादशाह ने इतनी खूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया कि ये खुदावंद की तरफ से सारी चीज़ें भेजी गई हैं कि ये ज़मीन पर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई जाए। वो बिल्डिंग तो इस दुनिया में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई बिल्डिंग ना थी और ना है, और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को बनाया गया। वो खुदा का मक़दस, खुदा का घर वो बनाया गया, खुदा के लिए बनाया गया कि वहाँ पर खुदा का अब ठहरे। तो वो शागिर्दों को यीशु अल मसीह कहते हैं कि वो वक्त आने वाला है कि यहाँ पर पत्थर बाकी ना रहेगा, ना गिराया जाएगा। यीशु के आसमान पर जाने के बाद 70 में यीशु के 70 साल बाद रोमन टाइटस के ऐद में उन्होंने अटैक किया, उन्होंने बड़ा हमला किया, उन्होंने यरूशलेम को घेरे में ले लिया, यरूशलेम की उन्होंने बर्बादी की आग से जला दिया, लोगों को कत्ल किया, और टेंपल के अंदर से, उस हैकल के अंदर से तमाम ज़रूफ को निकाल कर ले गए। सोना, चांदी, पीतल जो कुछ भी था उन्होंने कुछ साथ ले गए, कुछ जलाकर उन्हें राख कर दिया। तो ये यीशु ने अपने शागिर्दों को ये पेशन गोई की। इसी तरह हम एक और आयत का मुताला करेंगे, मत्ती 23:39 का मुताला करेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम मुझे हरगिज़ ना देखोगे जब तक कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यीशु मसीह बड़ी भीड़ को, अपने शागिर्दों को, बुरे लोगों को, ये मत्ती 23:39 में भी ये कह रहे हैं कि तुम, जब मैं आसमान पर चले जाऊंगा तुम मुझे ना देखोगे जब तक तुम अपने मुंह से ना पुकारो कि वो जो आता है वो खुदावंद की तरफ से है, खुदा का बेटा है, खुदा का भरा है, वो ज़मीन पर भेजा गया है ताकि तुम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। और ये बनी इसराइल के लोग जब तक यीशु को नहीं पुकारेंगे, यीशु ज़मीन पर वापस नहीं आएंगे। चंद याद का मुताला करेंगे। हिजकिय्याह 9:3 का मुताला करेंगे। और इसराइल के खुदा का जलाल कुर्बी पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया, और उसने उस मर्द को जो कुतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात भी थी पुकारा। अजीजों, जैसा कि आप और हम दुनिया जानते हैं कि यीशु के वो आखिरी अय्याम चल रहे थे, यीशु के वो सारा खुदावंद की तरफ से ये सारे इंतज़ाम था कि आपके हमारे दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले ले, वो क्रॉस पर दिए जाए। लेकिन वो जो ये खुदावंद का बाप का जो अबर था हैकल के ऊपर, वो उससे पहले उठ गया। हैकल के ऊपर से खुदावंद का अबर उठ गया और सहन में आ गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं
حزقیال 10:4 کا مطالعہ کریں گے، تب خداوند کا جلال کربیوں پر سے بلند ہو کر ہیکل کے آستیانہ پر آیا اور ہیکل بادل سے بھر گئی اور صحن خداوند کے جلال سے نور سے منور ہو گیا۔ عزیزو، خداوند کا جلال جو تھا وہ صحن میں آیا اور وہ بادلوں سے بھر گئی، وہ بالکل نور ہی نور تھا وہاں۔ تو یہ خداوند یسوع المسیح کو کراس پہ جانے سے پہلے یہ آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہیکل کو خداوند کے ابر سے خالی ہو گئی، ان کے پاس خداوند کا ابر نہ تھا جب یسوع کو کراس پہ دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، حزقیال 11:23 کا، اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھ کر شہر کے مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا۔ پھر وہاں سے آہستہ آہستہ پہلے شہر میں آیا، پھر مشرقی پہاڑ پر چلے گیا اور وہاں پر جا ٹھہرا۔ اور یہ سارا کلام مقدس جو میں آپ کے سامنے پیش ہے، یہ بائبل مقدس میں ہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں صرف جانچنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارا کچھ یسوع کے صلیب پر چڑھنے سے پہلے یہ سارا انتظام ہوا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ہم متی 24:3 کا مطالعہ کریں گے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا۔ عزیزو، یہ تیسری آیت میں یسوع کے شاگردوں نے اس آیت میں ایکچولی 3 کوسچن کیے۔ پہلا کوسچن انہوں نے کیا کہ تیرے آنے کا وقت کیا ہوگا اور تو کب آئے گا اور آخرت کب ہوگی۔ یسوع سے 3 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال یہ کہ یہ باتیں کب ہوں گی، ہیکل کب برباد ہوگی، یسوع کے آنے کا نشان کیا ہوگا، اور تیسرا سوال دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا۔ آخر ہونے کا یعنی جب یسوع المسیح واپس دنیا میں آئیں گے، اس کا کیا نشان ہوگا۔ یہ کوسچن جو یسوع کے ساتھ یسوع کے 12 شاگرد پہاڑی پر بیٹھے وہ کر رہے تھے۔ ہم لوکا 21:20 کا مطالعہ کریں گے، پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ میں بھی لکھا گیا کہ تم جانو گے، تم پہچانو گے کہ یہ کب باتیں ہوں گی۔ یسوع نے ان کو صاف صاف بتایا کہ جب یہ ساری باتیں ہوں گی، یروشلم فوجوں سے گھرا ہوا آپ کو ملے گا، چاروں طرف فوجیں ہوں گی، یعنی 20 کروڑ فوج کا مکاشفہ کے اندر ذکر ہے کہ اس سے جب گھرا ہوا آپ پاؤ گے تو سمجھنا کہ وقت نزدیک ہے۔ ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، یوحنا 12:33۔ اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا، تفصیلوں میں بتایا، کھل کے بتایا۔ اب پھر یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو وہی بات بتانے جا رہے ہیں کہ مجھے رش کیا جائے گا، مجھے زد و کوب کیا جائے گا، مجھے کوڑے مارے جائیں گے، اور یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں تسلی بھی دیتے ہیں کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، آسمان پر چلے جاؤں گا، خدائی قادر مطلب کہ دینے جا بیٹھوں گا، پھر واپس دنیا میں آئے گا یسوع المسیح ہمارے اور آپ کے لیے بحالی کے لیے۔ ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، پہلا تسالونیکیوں اس کا پہلا باب اس کی 10 آیت کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر ہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع مسیح کے جو ہم کو جلانے والے غضب سے بچاتا ہے۔ ہمیں آپ کو دنیا کو منتظر ہونا چاہیے، یسوع المسیح کا منتظر ہونا چاہیے جو زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی جو زندہ ہو کر خدائی قادر مطلق کے دائیں ہاتھ بیٹھے، اور پھر وہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں جو غضب، دنیا میں جو پریشانیاں، دنیا میں جو مصیبتیں آنے والی، ان سب مصیبتوں سے رہائی بخشے گا۔ یسوع المسیح ہی ہمیں اور آپ کو رہائی بخشے گا، بشرطے کہ ہم مکمل طور پر باپ، بیٹا، روح القدس پر ایمان رکھیں۔ پہلا تسالونیکیوں 4 اس کی 14 آیت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح
खुदावंद इनको भी जो सोए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ आएंगे। यहाँ पर फिर छोटी दी गई, वो जो सो गए हैं, जो मर गए हैं हज़ारों सालों से, जो मर गए हैं यीशु के आने के बाद 2000 साल से, लोग जो मरे हुए हैं, जो कब्रों में हैं, जो यीशु पर मान लेकर आए हैं, वो मर गए हैं। वो जब यीशु अल मसीह का वो नरसिंगा फूंका जाएगा, सबसे पहले वो उठेंगे, सबसे पहले वो ज़िंदा किए जाएंगे, सबसे पहले वो ईमानदार ज़िंदा किए जाएंगे यीशु को वेलकम करने के लिए। ये बहुत बड़ी भीड़ होगी। ये अब जब हम काउंटिंग करें, हज़ारों सालों की काउंटिंग करें, तो ये लाखों के हिसाब, करोड़ों के हिसाब से लोग लश्कर होगा जो यीशु के नरसिंगे फूंकने पर, यीशु के पल भर दुनिया पर आने पर ये सबसे पहले ये मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे। 15वीं आयत का मुताला, 15वीं 16वीं और 17वीं आयत का मुताला करेंगे। पहला तसल्लुकियों 4 उसकी 15वीं आयत का मुताला करेंगे, यानी 15 आयत का मुताला करेंगे। चुनाचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो ज़िंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है, वो लोग जो ज़िंदा होंगे जब वो नरसिंगा फूंका जाएगा, वो लोग इस प्लेनेट पर, इस दुनिया पर जिंदा होंगे और यीशु की आवाज़ को सुनेंगे, यीशु को देखेंगे, आसमानों पर लश्कर के साथ आते हुए देखेंगे। तो वो ये ना समझे कि हम उनसे पहले हैं। पहले वो मुर्दों का, जो मुर्दे मर गए हैं, जो यीशु के ईमान में मर गए, वो ज़िंदा किए जाएंगे। वो लश्कर बहुत बड़ा लश्कर होगा। तो फिर वो कभी ये ना सोचे कि हम उनसे आगे हैं, वो पहले हैं, फिर वो जो ज़िंदा होंगे वो होंगे। 16वीं आयत का मुताला करेंगे। पहला तसल्लुकियों 4 उसकी 16 आयत का मुताला करेंगे। तसल्लुकियों 4:16 का मुताला करेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकारा, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए थे उठाए जाएंगे। यहाँ पर फिर वही बात लिखी हुई, पहले जो मसीह में मुए हैं वो उठ जाएंगे। मसीह में जो बाप बेटा रूह कुदस में मुए, जो यीशु पर मान लाने से मुए, यीशु पर कत्ल होने से मुए, यीशु पर जदोकोब होने से मुए, वो ज़िंदा किए जाएंगे। वो सबसे पहले वो उठेंगे। फिर बाकी सारे जितने भी दुनिया में लोग मर गए हैं सब ही उठेंगे, लेकिन सब पहले तो ईमानदार उठेंगे, बाद में वो दूसरे लोग उठेंगे जिनका जस्टिस होगा, और जो बुरे लोग होंगे वो भी उठेंगे, वो भी मुर्दों में से ज़िंदा किए जाएंगे ताकि उनका जस्टिस हो, क्योंकि जस्टिस का सारा इंतज़ाम यीशु अल मसीह के पास है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए पहला तसल्लुकियों 4:17 का भी मुताला कर लेते हैं। फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। गारंटी 100% गारंटी दे दी गई यहाँ कि वो जो बाकी हैं, वो भी जो खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं, वो भी इसी तरह आसमानों पर उठाए जाएंगे और आसमान पर खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ वही सुकूनत पजीर होंगे, वही रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। ये नहीं कि सारे लोग रहेंगे, ईमानदारों के लिए यहाँ बात की जा रही है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं मत्ती 24 उसकी 4, 5, 6 और 7 आयत का मुताला करेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। यीशु ने फिर अपने शागिर्दों को कहा कि खबरदार तुमको कोई गुमराह ना कर दे, क्योंकि यीशु के वक्त में भी बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल चल रहे थे। बहुत सारे जो बनी इसराइल के लोग थे, बड़े बड़े रब्बी थे या बड़ी गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग थे, यहाँ तक रोमन भी थे। जब यीशु के शागिर्दों ने वो काम करना शुरू किया, तब प्रीच करना शुरू किया, तकरीबन 11 के 11 को कत्ल किया गया। किसी को क्रॉस पर उल्टी क्रॉस दे दी, किसी की गर्दन उतार दी गई, किसी को भला मार के कत्ल कर दिया गया, किसी को तेल में डाल दिया गया, किसी को किस तरह कत्ल के, सबको कत्ल किया। ये सारी बातें यीशु ने शागिर्दों को बताई कि तुम्हारे साथ ये होने वाला, लेकिन डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि वो लोग तुम्हारे जिस्म को तो जद्दोकोब कर सकते, तुम्हारे रूह को जद्दोकोब
نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ شیطان بھی جسم کو زد و کوب کر سکتا ہے لیکن روح کو زد و کوب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خداوند کے اختیار میں ہے۔ 5ویں آیت، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ان وقتوں پر بھی بہت سارے یسوع آن کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان وقتوں پر بھی بہت سارے یسوع آن کھڑے ہوئے ہیں۔ رشیا میں ہم دیکھیں، رشیا کے اندر ایک گاؤں ہے، وہاں ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو یسوع کہتا ہے کہ میں یسوع ہوں، اور بہت سارے اور غیر قوموں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یسوع کہتے ہیں کہ ہم یسوع وہ نہیں ہے۔ کوئی یسوع کے آنے کی ایک ہی نشانی ہے، وہ نرسنگے کے ساتھ آئیں گے۔ ہر ایک آنکھ جو زندہ ہے یسوع کو دیکھے گی، وہ جو مردہ ہیں وہ بھی ان کی للکار سے، ان کے آنے سے زمینیں پھٹ جائیں گی اور ان کے اندر سے نکلیں گے بڑی للکار کے ساتھ، بڑے بھیڑ کے ساتھ یسوع اس دنیا آگے۔ اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی فوج سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں، دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور بنی اسرائیل میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، بڑی بڑی۔ آج خبر سنیں گے کچھ اور بات ملے گی، کل خبر سنیں گے کچھ اور بات ملے گی، لوگ گھبرا رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، لیکن یہاں پر صاف صاف کہا گیا ہے کہ تم نہ گھبرانا، ابھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ لڑائیاں ہوں گی، بڑے بڑے مسائل ہوں گے، لیکن گھبرانا نہیں۔ خداوند کے نام سے ہی فتح ہوگی، خداوند یسوع کے نام سے ہی فتح ہوگی۔ وہ لوگ بچائے جائیں گے، یسوع کا نام لیں گے یا خداوند کا نام لیں گے، وہی بچائے جائیں گے۔ تو وہ وقت بہت نزدیک ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بنی اسرائیل میں یروشلم کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، پوری دنیا میں۔ اب جب دیکھتے ہیں کہ یہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں دیکھیں آپس میں بارڈر میں لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو زد و کوب کر رہے ہیں، پڑوسی کو مار رہا ہے، اور طرح طرح پریشانیاں ہو رہی ہیں، لوگ کے فائنینشلی طور پر بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے پیچھے جو خداوند نے کلام مقدس میں محکوم کر دیا، وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ اپنے گھروں کے اندر کلام مقدس کو پڑھا کریں، کہ خداوند کے کلام پڑھنے سے ہماری مخلصی ہے، اور سمجھنے سے ہماری مخلصی ہے۔ ہمیں 7ویں آیت، متی 24:7، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ عزیزو، ہم ابھی اس وقت میں تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ ابھی جو یہ جس نیٹ کے ذریعے میں آپ کے پاس یا آپ کے لیے کلام پیش کر رہا ہوں، یہ نیٹ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، بچوں کے ہاتھ میں ہیں، بڑوں کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ بھونچال آ رہے ہیں، جگہ جگہ پانی سے وہ سیلاب آ رہے ہیں، جگہ جگہ بڑی بڑی بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو یہ جو نشانات ہیں، یسوع کے آنے کا نشانات ہیں، یہ تو شروع ہو چکے ہیں۔ یوحنا کی کتاب اس کا 14:1 کا مطالعہ کریں گے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خداوند پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یسوع المسیح کہہ رہے ہیں کہ باپ پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اور باپ اور بیٹا ایک ہی ہیں، وہ ایک باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں، اور میں زمین پر کام کرتا ہوں۔ میں لوگوں کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو گناہ سے خلاصی کروانے کے لیے آیا ہوں، میں اس قربانی سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں جو سال بد سال لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ بچڑوں، مینڈوں، بکریوں، پرندوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے گناہ بخشاتے ہیں۔ میں نے ایک ہی دفعہ اب سب کی قیمت ادا کی، اور میں پھر واپس آنے والا ہوں۔ عزیزو، اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے یوحنا 14:6 کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا، بتا دیا، ہمیں اور آپ کو، دنیا کو بتا دیا، راہ، حق اور زندگی یسوع ہے۔ یسوع کے وسیلے کے بغیر کوئی بھی اینی ون اس پلانٹ پر ہے جو باپ کے پاس یا وہ اس جگہ کے پاس جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ایمانداروں کے لیے بنائی گئی، وہاں پہنچے۔ صرف یسوع المسیح کے ہی ذریعے سے وہاں پہنچ سکتے ہیں، کوئی دنیا میں دوسرا ذرائع ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ہم متی 24:8، 9، 10 کا مطالعہ کریں گے۔
لیکن یہ سب باتیں مصیبت کا شروع ہی ہوں گی۔ نومیات، اس وقت لوگ تم کو اذیت دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کروائیں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے دعوت رکھیں گی۔ 10ویں آیت، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے دعوت رکھیں گے۔ عزیزو، یہاں پر صاف صاف یسوع المسیح نے بتا دیا کہ میرے نام کی خاطر لوگ تمہیں پکڑوائیں گے، لوگ عدالتوں کے پاس لے کے جائیں گے، لوگ بڑے بڑے لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے، بڑے بڑے جج ہیں ان کے پاس لے کے جائیں گے، گورنمنٹ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، ان کے پاس حاضر کیے جائیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ مسیحی ہے، یہ باپ بیٹا رول کو 10 بار مان رکھتا ہے۔ اور یہاں پر اس دنیا پہ ایسے ہوتا ہے، بہت سارے ممالکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے نام سے وہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کرتے ہیں، لوگوں کو قتل تو کرتے ہیں، لوگوں کے بدن قتل کیے جاتے ہیں، لوگوں کے روح کو قتل کرنے کا اختیار ہی نہیں ان کے پاس، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ وقتی طور پر تو ان کے بدن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خدائے قدوس میں آسمان پر یسوع کے پاس ان کی روحیں چلے جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یسوع اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی طاقت سے، بڑے دھیان سے رہنا ہے کہ ایسے کام، جیسا کہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں پالوس رسول کے ساتھ، میں نے پہلے بھی بتایا، شاگردوں کو سب کو قتل کر دیا گیا، پالوس رسول کو بھی بہت بڑے بیانت لگائے گئے، بڑا ان کو جیل دی گئی، بڑا ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک رومنز نے بڑی بڑی ان کے اوپر مصیبتیں ڈائی اور ان کو قتل کیا اور بڑے بڑے کام کیے۔ تو اب بھی اسی طرح ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ تب اور اب بھی ان مصیبتوں کے ڈر سے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ ویسا نہ ہو جائے، تو تاکہ ہم نہ بولیں اور یسوع کے نام کا انکار کریں۔ وہ جو بڑی شیطان کی طاقت، ان کے سامنے وہ گپ ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے وہ چپ ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو لوگ کلام مقدس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، ان کو ساری چیزوں کی سمجھ ہے۔ اسی طرح میں اب آگے بڑھتے ہوئے مرکز 13:9 کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے متی 24:11 12 13 14 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ 14 تک ہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کلام مقدس میں متی 24:11 کا مطالعہ کریں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے۔ وقت بہت نزدیک ہے، بہت سارے جھوٹے نبی لوگوں کو گمراہ کریں گے، وہ تعلیم کو تبدیل کریں گے، ایسے نہیں ہے ویسے ہے، اسی طرح ایسے ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ لوگ ان کے پیچھے بھی لگیں گے کہ یار یہ لوگ اچھی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ صحیح ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، لیکن عزیزو وہ لوگ گمراہی میں چلے جائیں گے، بتیروں کو گمراہ کر دیں گے، اور اسی طرح ہونے والا ہے۔ تو 12ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بے دینی کیسے بڑھتی ہے؟ بے دینی وہ لوگ جو خداوند کے کلام مقدس، یہ ہمارے مسیحوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو کلام مقدس کے بارے میں غور نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، اور آپس میں ایک دوسرے محبت نہیں رکھتے، بے دینی بڑھ جانے سے ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، اور وہ کسی بات کو نہیں سمجھتے، کسی بات کو مانتے نہیں ہیں، ان کے بڑھ جانے سے گھروں میں بھی محبت ٹھنڈی پڑ جائے۔ گھروں میں محبت اس لیے ٹھنڈی پڑ جائے گی کہ ان کے اوپر خداوند کا ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ خداوند کے ہاتھوں کے نیچے نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یسوع کی جو سولی پر جانے سے پہلے ہیکل کے اوپر سے خداوند کا ابر جا چکا تھا، کیونکہ وہ زمین پر اتنی بڑی وہ مصیبت آنے والی تھی، اتنے بڑا وہ انہوں نے کام کرنا تھا کہ بیٹے کو ہی قتل کر رہے تھے، بیٹے کو ہی انہوں نے سولی دے دی، بیٹے کو ہی انہوں نے قبر میں اتار دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے بیٹا تیسرے دن زندہ ہوگا اور پھر واپس آئے گا۔ تو جب وہ خدا کا ابر ہی نہیں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، تو پھر وہ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ 13ویں آیت، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ آخر تک، آخر کا مطلب یہ نہیں ہے جب تک یسوع آئے،
اس کو آخر کہتے ہیں۔ آخر کا مطلب یہ ہے جب تک خداوند نے اس کو زندگی دی ہے، جیسے میں نے شاگردوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے آخر تک ساری چیزیں برداشت کی، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا، کسی کو تلوار سے ان کی گردن اتار دی گئی، سولی پر اتار دیا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا، اور نیزے مارے گئے، کوڑے مارے گئے، طرح طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، لیکن وہ ساری باتیں برداشت کرتے رہے، اور آخر تک وہ برداشت کرتے رہے، اور انہوں نے سب کچھ برداشت کی۔ یہ یسوع نے پہلے ہی اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دے دی، ان کو آگاہی دے دی، ان کو سٹرونگ کر دیا کہ ایسے ہونے والا ہے۔ 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، یہ اختتامی آیت ہے۔ اور بادشاہ کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اب تک بہت سارے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں پر یسوع کی آواز ابھی نہیں پہنچی، اور جب تک یہ یسوع کا کلام، یسوع کی آواز، یسوع کے سارے کام، یہ کلام مقدس نہیں پہنچتا، تب تک خاتمہ نہ ہوگا۔ اب گھبرا نہ جانا۔ خاتمہ ہونے کی نشانی سب سے بڑی ان وقتوں میں جو بہت ساری پروفیسی پوری ہو چکی ہیں، جب یہ ہیکل تعمیر کی جائے گی، اس کے بعد آپ کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دینا کہ یہ خاتمہ ہونے والا ہے، اور ہیکل کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو کہ خدا کی نظر میں وہ بلاسمی ہوگی، اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ حوالہ جات اپنے گھروں میں آپ خود ہی ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں۔ آپ مکاشفہ 6 باب اس کی 1 سے 11 آیت تک کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہاں پر وہ سارے آنے والے وقتوں کے بارے میں لکھا، وہ ان نشانوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہیں، ان جو گھوڑوں کے بارے میں، کالے گھوڑے کے بارے میں، زرد گھوڑے کے بارے میں، لال گھوڑے کے بارے میں، سفید گھوڑے کے سوار کے بارے میں، ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں پڑھیں اور ہمیں اور آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے کیا ہوگا۔ تو آپ جانتے کہ یسوع کا آنا بہت جلد ہے، یسوع بہت جلد آنے والے ہیں، ہمیں دعا میں ٹھہرنا ہے، ہمیں ہر اس چیز کے ساتھ اپنے کلیسیا کے ساتھ دعا میں ٹھہرنا، تاکہ ہم بڑھتے ہو، ترقی کرتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں،